अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई अजीज और मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 3 सूरत बकरा की आयत 65 और 66 पढ़ेंगे आज हम। सफ़ा 9 इशारा सी। आप सबको खुश आमदीद। हमने मुसहफ से QC2 से पढ़ना शुरू किया, जिसमें पहले सूरत फातिहा और उसके बाद सूरत बकरा। हमने 4 सफ़ात उसके पढ़े, क्योंकि एक पाव जो होता है वो उसको हमने 5 सफ़ात में डिवाइड किया, और हम QC2 में हमने 5 सफ़ात पढ़े थे। तो इन 5 सफ़ात में क्या मज़ामीन थे, कोई मुझे बताएगा? QC2 क्या मज़ामीन पढ़े थे हमने? कोई बता दे अनम्यूट करके। QC2 में क्या मेनली पढ़ा था? बनी इसराइल के बारे में पढ़ा था कि उनको नहीं, हदायत। टू का पूछ रही हूँ। टू में हमने अल्लाह ताला ने हदायत दी, उसमें फिर क्या रिस्पॉन्स आया? तो 3 तरह के लोगों का बताया था। कौन से 3 ग्रुप्स बताए थे? मुत्तकीन का जिक्र है, जी, मुत्तकियों का ये हमने QC2 में ये पढ़ा था। मैं इसको आगे कर रही थी कि आपसे पूछूं। फिर हमने दावतुल कुरान का पढ़ा, और फिर 5वें सफ़े पे हमने आदम अलैहिस्सलाम, पहले इंसान जिनको हदायत दी गई, उनके मुतालिक पढ़ा। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम QC3 में हैं। इसमें अल्लाह ताला बनी इसराइल तो जितनी उन्होंने नेमतें अता की, और फिर उनका रिस्पॉन्स उसको बता रहे हैं। और बनी इसराइल एक बड़ी कौम थी, लेकिन उन्होंने हदायत की कदर नहीं की। इसको भी इसी तरह से हमने 5 सफ़ात इसमें पढ़ने हैं, और 6 से 10 तक। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अब 9वें सफ़े पे हम पहुंच गए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हर सफ़े को हमने कितने इशारों में, 4 इशारों में तकसीम किया। तो राइट हैंड पे हमने QC2 के 5 सफ़ात जो है वो सारे उनके मज़ामीन के इशारे किए थे, और अब हम लेफ्ट हैंड पे QC3 के करते हैं। ये सफ़ा 6 है और ये सफ़ा 10 है। ठीक है, तो अब हम इनको एक दफा दोहरा लेते हैं। जी, कौन दोहराएगा? हैंड रेस कीजिए। सफ़ा नंबर 6, चले मैं ही करवा देती हूँ। 6 के इशारात हैं: हदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। सफ़ा 7 में फिरौन से निजात, 40 रातें, बिछड़ा और तौबा दिखाओ अल्लाह को। सफ़ा नंबर 8, बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा और सजा। जी साइमा जाहिद, आप शॉर्ट इशारे तीनों सफ़ात के करा दें। साइमा जाहिद, आपने हैंड रेस किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कराइए बेटा शॉर्ट इशारे। हदायत, हदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। शाबाश। अगला पेज है फिरौन, 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। शाबाश। नेक्स्ट है बस्ती, पानी, खाना और सजा। एक्सीलेंट। तो ये हमें 8 थे। अब हम 9वें सफ़े पे, और 9वें सफ़े के क्या इशारात थे? आम कायदा, तूर का वायदा, हफ्ता के मुस्लिम और सजा। ठीक है, बकरा का किस्सा, सजा तो पिछले में था। तो हमने आम कायदा भी पढ़ लिया, तूर का वादा भी पढ़ लिया। ठीक है, जिसमें अल्लाह ताला ने कोहे तूर को इनके ऊपर उठाया और इनसे हद लिया। आज हम हफ्ता के मुजरिम पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पिछली आयात से जो ताल्लुक है उसको देख लेते हैं। इनको, इन इशारों को भी कोई दोहरा दे, कोई अनम्यूट करके दोहरा दे। आम कायदा, हम कायदा, तूर का वादा, हफ्ते के मुजरिम, बकरा का किस्सा। एक ने ये बता दिया, दूसरा शॉर्ट इशारे बता दिया, 2 के हाथ थे खड़े। जी, कायदा, वादा, हफ्ता और बकरा। बकरा। ठीक है, तो ये अब हम आज हफ्ता वाली बात पढ़ेंगे। ठीक है, हफ्ता के मुजरिम। अल्हम्दुलिल्लाह, अब इसका तारुफ ले लेते हैं। अल्लाह ताला मुसलसल बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों को बयान फरमा रहे हैं, और नेमतों के ताल्लुक से जो रद्द अमल है बनी इसराइल का, उसको भी बयान कर। तो इसके हमारी इस असबाक हम इसके देख लेते हैं, फिर हम दोबारा एंड में भी दोहराएंगे। जो लोग अल्लाह ताला के अहकाम में तब्दीली करते हैं, अल्लाह उन्हें सजा देता है। सजा देने से क्या होता है? मुजरिम में खौफ पैदा होता है, दूसरे लोग भी गलत कामों से बचते हैं। लेकिन याद रखें कि नसीहत सिर्फ उन लोगों को फायदा पहुंचाती है जो तकवा रखते हैं।
تقوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، پرہیزگار، یہ تقوی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسے تقا وہ ڈرا، تو ایکچولی تقوی کے یہ ڈر کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو تو ہم غلط کام نہ کریں، تو جس کے ذہن میں یہ چیز ہوگی وہ پھر غلط کاموں سے بچے۔ تو اب 2 آیات ہیں چھوٹی چھوٹی سی، تو اس کی تلاوت کون کرے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے، کوئی کرنا چاہتا ہے تو، کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو ہاتھ کھڑا کریں۔ جی یہ سائمہ زائد کریں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ سسٹر۔ تو ہم اپنے طور پہ کچھ دیکھتے ہیں کہ ہمیں لفظوں کی کتنی پہچان ہے، اپنی اسیسمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ وا کیا ہے؟ حرف ہے، ٹھیک ہے؟ لاقہ اس کے 2 ٹکڑے کریں گے، البتہ تحقیق، ٹھیک ہے؟ علم تم، ہاں جی یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ فعل ہم پڑھ چکے ہیں QC1 میں، سمع سمع کا سمے نہیں، اور صیغہ کون سا بنتا جمع ہے؟ کا فعل تو ہو گیا، میم ماضی کا، ماضی کا ماضی ہے، کا ویری پریزنٹ ہے ماضی، زیادہ ہے۔ علم تم جمع ماضی غائب جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں سوری، اس کا حاضر کا، حاضر پریزنٹ ہے میم۔ ماضی کا، ٹھیک ہے؟ اللہ زینہ جمع ہے اللہ زی، جمع ماضی اور یہ اسم موصول کہلاتا ہے، یہ اسم ہے، اللہ زی بھی اسم ہے۔ ایتدو یہ فعل ہم پڑھیں گے، بھی ہم نے نہیں پڑھا، لیکن دال باؤ سے ہمیں اور آگے باؤ الف جو ہوتا ہے یہ جمع کا صیغہ ہے اس کا، اور یہ ہمیں سمجھ آ رہی اتنی بات کہ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے؟ باقی ہم ڈیٹیل۔ من کم کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 تو من اور کم، حرف جر مین اور ضمیر۔ دیکھیے علم تم کیوں نہیں ہم نے ٹکڑے کیے؟ کوئی یہ بتائے؟ ٹیبل کا تھا۔ ٹیبل کا ہے، جو ٹیبل کا صیغہ ہوتا ہے اس کو کوئی ٹکڑا نہیں کرتے، لیکن یہ حرف جر کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہے، اس لیے اس کے 2 ٹکڑے ہوں گے۔ فی بھی حرف جر ہے، کوئی ٹکڑا نہیں کہیں گے۔ السبت ہفتے کو کہتے ہیں سبت، تو ال لگا تو اسم ہے، یعنی ہفتے کے دن، ٹھیک ہے؟ فقلنا، فا اور کلنا، کلنا کے کیوں نہیں میں نے ٹکڑے کیے؟ ٹیبل یہ بھی ٹیبل کا، ٹھیک ہے؟ کالا کے ٹیبل سے کلنا، یہ والا اشارہ ہم نے کہا۔ لہم کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2 دو ٹکڑے ہوں گے، 2 لا اور ہم، حرف جر اور ضمیر۔ کونو یہ کیسا صیغہ لگ رہا ہے؟ میم جمع ماضی کانا کا جمع غائب جمع نہیں، آنا ہو جاؤ، آنا امر امر کا نہیں امر بنتا، امر امر کا بنے گا، ہو جاؤ نا، کونو ہو جاؤ، کونو جی۔ امر کا صیغہ بنتا ہے۔ قردتن بندر کو کہتے ہیں، منگوس، خاصے ذلیل ہو، ذلیل دھتکارا ہوا، ذلیل اس کا مطلب ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا اس کے کچھ سمجھ میں آتے ہیں ٹکڑے کتنے کریں گے؟ 3 خاص، اچھا خاصین کیا لگ رہا ہے؟ یہ تو ہم نے بتایا ہی نہیں، یہ یانون والی اسم کی جمع 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 جعلنا میں فا کریں گے علیحدہ پہ، جعلنا اور ہا، ہا کا مطلب وہ یہ واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس ہا اس کے لیے استعمال ہوا، ٹھیک ہے؟ فا تو یا پھر جعلنا ہم نے بنا دیا، اس کو اس واقعے کو آگے دیکھیں گے۔ نکالن عبرت، اس کا بھی ٹیبل ہم چابیاں اس کی دیکھیں گے۔ لما 2 ٹکڑے کریں گے، لی حرف جر اور ما، جب حرف جر کے ساتھ ما آتا ہے تو وہ پھر اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں ما کبھی حرف کے طور آتا ہے، کبھی جو ہے، جی ساتھیہ میم مجھے سمجھ نہیں تھی آئی آپ نے کیا کہا ہے؟
माँ का माँ जब हरफ जर के साथ माँ आता है ना, तो वो फिर इसम होता है। तो ये हरफ जर है ली और ये माँ इसम है। माँ भी इसम की तरह आता है, इसम मसूल माँ, जैसे अल्लाह जीना हम कहते हैं ना, इसे रम्मान भी आता है इसम के मानों में। इसम इशारा टाइप होगा ये, नहीं, इशारा नहीं है, मसूल टाइप होता है, इसम मसूल टाइप। प्रोनाउन टाइप। लेकिन हमेशा ये याद रखें कि जब हरफ जर के साथ माँ आएगा तो वो इसम है, वो हर्फ नहीं होता। ठीक है, जैसे माँ, हम माँ इसमु का, तो हम माँ जब वो हर्फ है, क्या नाम है आप तुम्हारा। लेकिन ये उसमें अभी हम ट्रांसलेशन में भी देखेंगे तो पता चलेगा। बैना का मतलब होता है दरमियान, ये भी इसम ज़र्फ है। ठीक है, टाइम और प्लेस मैम ये कोई अजीब आवाज आ रही है। की आवाज। ये जिसने हेडफोन लगाया हुआ है ना उसका प्रॉब्लम कर रहा है। प्लीज अगर किसी का माइक्स खुले हैं तो बंद कर ले, मैंने अपनी तरफ से तो चेक किया, ये बाकी के माइक्स तो किसी के नहीं खुले। चलिए, बेहतर हो गया, कोई बात नहीं। वाह, माँ, वाह और माँ यहाँ जो के माने में आखिर आए। जो खल्फाहा, खल्फ होता है पीछे, यदाए होता है यानी हाथों के दरमियान बैना यदया, यदाए कहते हैं हाथों, हाथों के दरमियान। हा जो है ना, ये उस वाक्य के लिए है, ये जो बंदर बने थे, यहाँ भी इसका ये हा जो है उसी के लिए, ये खल्फा हा, और जो उसके इस वाक्य के पीछे। तो ये दो टुकड़े इसके भी करेंगे, यदय हा के भी दो टुकड़े हैं और खल्फा हा के भी दो टुकड़े। हा अलहदा होगा, हा जमीर लगी हुई है, यहाँ भी हा अलहदा होगा। हा पता है ना, हमें मुन्नस के लिए हम करते हैं। वाह और मोइज़तन, अब ये हमें समझ आई कि ये इस्म है। ठीक है, लिल मुत्तकीन कितने टुकड़े करेंगे और कौन कौन से? ली, दो लिल और मुत्तकीन, ली और मुत्तकीन। ली और अल मुत्तकीन, मुत्तकीन। ली और अल मुत्तकीन। ठीक है, अच्छा, दो याद रखें, दो दो टुकड़े करेंगे, ली और अल मुत्तकीन। जमा हो गई। हाँ, जब दो करते हैं ना, फिर ये याद रखें, ली और अल मुत्तकीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सर्च किया तो हमें काफी चीजों के पहचान है, क्योंकि एकदम देख के लगता है कि बहुत सारे नए हैं, लेकिन सारे ऐसे हमारे ये बहुत नहीं है। पहली लाइन में दो है, फिर चार हैं और फिर दो है, तो फिर भी एवरेज हम करें तो 8 बन जाते हैं, फिर भी 3 से कम है, 9 होते हैं ना टोटल, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जो है इनकी तिलावत हम सिस्टर ने कर दी थी, तो अब हम इसका लफ्जी और फिर फिक्री तर्जमा देखेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द, और इन्होंने दो सिर्फ अलबत्ता का ही मतलब दिया हुआ है। वैसे जनरली ला का मतलब अलबत्ता होता है, कद का मतलब होता है तहकीक या बेशक। ठीक है, अलबत्ता तहकीक जनरली हम दोनों इसमें इस्तेमाल करते हैं। अलिम तुमने जान लिया, अल्लाह जीना उन लोग उनको जिन्होंने इतदू ज्यादती की, मिनकुम तुम में से, फिर सब्ती हफ्ते के दिन, फकुलना कुलना हमने उनसे कहा, लहूम भी साथ लगाने, हमने कहा लहूम उनसे। अब ये से के माने आ जाएगा लहूम, चाहे उनके लिए कहा यानी उनसे कहा। ठीक है, तो उर्दू में तर्जुमा में ऐसे हरफ जर के डिफरेंट माने आ जाते हैं। कूनू तुम हो जाओ, किरादतन बंदर, खासेईन जलील। अब इसकी शरह देखते हैं। वलक़द अलिम तुम, अब बनी इसराइल को ये हुक्म दिया गया था कि हफ्ता के दिन कोई दुनियावी काम नहीं करना, बल्कि उस दिन सिर्फ इबादत करे, तो खास कर दें वो सारा दिन। अब उस हुक्म के बाद कुछ लोगों ने इसकी खिलाफवर्जी की। वो क्या करते थे कि जुम्मे के दिन पानी में जाल डाल देते थे, और हफ्ते को भी बाज़ दफा उसकी रस्सियां चीजें वीजें बांध भी रहे होते थे, तो मछलियां आके फंस जाती थी। तो
اتوار کو جو ہے وہ پھنسی ہوئی مچھلیاں پکڑ لیتے تھے. تو دیکھا جائے تو انہوں نے مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن تو نہیں کیا، لیکن حقیقت میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایسا کام کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان سے، یہ حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن عبادت کرنی اور کام نہیں کرنی. تو وہ اپنی طرف سے کہ جی ہم نے اس دن تو نہیں پکڑے، لیکن وہ مطلب اس طرح سے کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ انہوں نے بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ کے قانون کو توڑ مروڑ کر اپنی خواہش کے مطابق کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے جسموں کو بندروں کے جسم سے بدل دیا. اب اللہ کے حکم کو ہم چینج کرتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق. تو اس کے متعلق ہم ایک حدیث لیتے ہیں. حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ یا ابو مالک اشری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. انہوں نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں. ہمارے اپنے ارد گرد دیکھیں، یہ چیزیں بڑی کامن ہو گئی ہیں. بلکہ میوزک تو نانا کرتے ہیں ہر جگہ. آپ خبریں بھی سننے بیٹھے تو بیچ میں اشتہار آ ہی جاتے ہیں. تو وہ تو اس طرح سے بہت ہے. لیکن شراب بھی بہت سارے ہمارے مسلمان بھی پیتے ہیں. ریشم پہننا بھی لوگ نہیں سمجھتے، اور یہ بھی اللہ معاف کرے، سب کو ہدایت دے. یہ بھی چیزیں بہت کامن ہیں. تو ابھی اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو وہی بات ہے نا کہ اس کو نہیں مان لے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے یہ متنبہ کیا ہے کہ ہم میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے احکام کو بدل دیں گے. بیسک چیز تو ہے نے اللہ کے احکام کو بدلا تھا، لہٰذا ہمیں اس طرح کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. یہ بہت ساری یہ چیزیں، کیونکہ ہم نے ہمیشہ کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا میسج ہے. ٹھیک ہے، جی اب آپ نے کون پڑھے گا اس کو کوئکلی ترجمے کے ساتھ؟ جی نسیم اس کو پڑھیے ترجمے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اور البتہ تم نے جان لیا ان کو جنہوں نے اعتدوا منکم زیادتی کی تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن میں فَقُلْنَا لَهُمْ تب ہم نے ان سے کہا کونو تم ہو جاؤ قِرَادَةً بندر خاسئین ذلیل. ایکچولی کہتے ہیں یہ مانا جو وہاں کے لوگ تھے سارے نہیں یہ کام کرتے تھے، تقریباً 3 گروپس بن گئے تھے. ایک گروپ تو یہ تھا جو یہ کرتا تھا کہ اس طرح سے اکٹھی ہو جائیں مچھلیاں تو پکڑ لیں. ایک دوسرا جو گروپ تھا وہ ان کو ٹوٹلی منع کرتے تھے کہ یہ نہ کرو، یہ غلط بات ہے، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. اور تیسرا گروپ جو ہے وہ کہتا تھا کہ نہیں، منع کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، جو کرتے ہیں مرضی کریں. تو کہتے ہیں جو پہلے جو یہ بلاک کرتے تھے اور پکڑتے تھے ان کو بھی، اور جو یہ کہتے تھے کہ کیا ضرورت ہے جو کرتا کرے، ان دونوں کو. لیکن جو منع کرتے تھے ان کو نہیں بنایا تھا. وہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ان کا قصور نہیں تھا تو ان کو چھوڑ دیا. یہ اس طرح اس میں بات. تو الحمدللہ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فجعلنا پھر ہم نے بنا دیا ہاں اس واقعہ کو، اس کو ہے لیکن ہاں کس کی طرف ہے؟ یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اس واقعہ کو نکالن عبرت، یہ بھی تنوین ہے تو اسم ہے. ہم اس کی 6 چابیاں بھی دیکھیں گے. لما ان کے لیے جو، بینا مطلب جو لوگ، بینا جو اس کے سامنے، یدیہا کے یدے کہتے ہیں ہاتھوں کو، ہاتھوں کے درمیان موجود تھے، یعنی جو لوگ اس وقت موجود تھے. جیسے ایک گروپ کو تو نہیں سزا یہ ملی تھی نا. وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے، خلف اور ہا یعنی اس واقعے کے بعد میں، جیسے ہم اس کے بعد آئے ہیں، ہمارے سے پہلے بھی اور بہت سارے اس واقعے کے بعد آئے ہیں. وا اور موعظۃً اس کا مطلب ہے نصیحت. اس کا بھی ہمیں بھی 6 چابیاں دیکھیں گے فعل کی. اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے، للمتقین لی اور المتقین. یہ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ المتقین کیا ہے؟ اب المتقین ہے تو یہ کیا ہوا؟ انمیوٹ کر کے بتائیے. یہ اسم ہے اور یانون والی جمع ہے. جمع جانون ٹھیک والی. ہے، یہ ابھی ہم ان کی سب کی چابیاں دیکھیں گے تو ہمیں مزید کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نکالن عبرت، عبرت کا مطلب ہے ایسی سزا جو دوسرے لوگوں کو گناہ سے باز رکھے.
عبرت کا یہ مطلب ہے. اور نصیحت اور یاد دہانی کس لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ تقوی کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے ہم سے ناراض ہو جائے، تو ان کے لیے نصیحت ہے. اب دیکھیں، اس سزا سے عبرت حاصل کرنے کے لیے گھر میں فرصت سے بعد میں 10 سیکنڈز کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے اور ایسے سوچیں کہ یہ انسان تھے تو ایک دم سے بندر بن گئے. تو اس سے ہمیں بہت زیادہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے میں مدد ملے. اللہ تعالیٰ ان سزاؤں سے سب کو محفوظ رکھے. اب رما ترجمہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. اور البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے، منکم تھا نا، تم میں سے، ہفتے کے دن میں، تب ہم نے کہا تم ہو جاؤ ذلیل بندر. کانا کا ٹیبل ہے نا، ابھی ہم چاپیاں دیکھتے ہیں. جی مسز خلیل پڑھنا چاہ رہی تھی ترجمہ؟ میں پڑھوں یہ جی ترجمہ پڑھ، پڑھوں؟ چلے آپ پہلے کا میں نے پڑھ لیا، دوسری آیت کا آپ پڑھ لیجیے. جی پڑھ لیجیے. پھر ہم نے بنا دیا اس واقعہ کو عبرت ان کے لیے جو ان کے سامنے موجود تھے یعنی جو اور جو موجود اس شاباش. کے پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے. تو یعنی بڑا ہی عبرتناک ظاہر واقعہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو پڑھتے وقت، بہت ہے ڈر نا. لگتا ہے. یہ ایسی، پلیز آپ ہاں لوگ جی. مائکس دیکھیں، پلیز مائکس دیکھیں. دیکھیں ہم سب فیملیز والے ہیں، گھر میں شور بھی ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، مائک اپنا نہ کھولیں. اگر کوئی میں سوال بھی پوچھتی ہوں آپ اپنے تو، اور اس کا جواب مائک بند میں بھی دیں. اگر وہ آپ کا جواب صحیح ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ اس کو صحیح کر لیں گے، کیونکہ صحیح جواب آپ کو پتہ چل جائے گا. تو کوئی بات نہیں، سمجھنے آپ کی پارٹیسپیشن، ٹھیک ہے. ہوتا ہے کبھی شور گھروں میں، کوئی ایسی بات نہیں. تو الحمدللہ ہم نے ترجمہ اور شرح دیکھ لی. جی سعدیہ روحے. میم، اس کا مطلب ہے کہ فجعلناہا جدیہا اور خلفہا یہ تینوں مونس ہوں گے؟ واقعہ مؤنث ہے نا، ہاں اس کے لیے ٹھیک ہے، وہ مؤنث نہیں ہے، واقعہ مؤنث ہے. واقعہ مونس ہے اور اس واقعہ لیے مؤنث ہے، اس لیے ہاں اس واقعے کی طرف جو اشارہ ہو رہا ہے نا، وہ جی میم، وہ ہاں کے لیے ہو رہا ہے. وہ تھینک باقی یو میم، چیزیں مؤنث نہیں ہیں، باقی چیزیں مؤنث نہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. وہ اس وجہ سے. چلیے سعدیہ آپ یہ اسباق بھی پڑھ دیجیے، ایک بار ریوائز کرا دیجیے ہمیں اسباق اس جی کے. میم، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کام میں تبدیلی کرتے ہیں اللہ انہیں سزا دیتا ہے. سزا دینے سے مجرموں میں خوف پیدا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی غلط کاموں سے بچتے ہیں. نصیحت صرف ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جو تقوی اختیار رکھتے ہیں. شاباش الحمدللہ. تو ہم نے دوبارہ سے اسباق دیکھ لیے، اور بڑا ہی نصیحت عبرت والا اور رونگٹے کھڑے ہونے والی آیات ہے. تو ہمیں کیا دعا کریں گے اب کہ اے اللہ میری مدد فرما کر میں گناہگاروں کو ملنے والی سزاؤں کو یاد رکھوں، تاکہ میں بھی گناہوں سے دور رہوں. جو متقین ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد دعا کیا کریں گے، سوری پلان کیا بنائیں گے کہ انشاءاللہ میں تاریخ میں مذکور مختلف قوموں کو دی گئی کم از کم 5 سزاؤں کی لسٹ بناؤں گا یا بناؤں گی. تو اب آپ لوگوں نے دیکھے قرآن پاک میں مختلف کون سی سزائیں ملی ہیں کن قوموں کو، اس کی لسٹ بنائیے گا نیکسٹ کلاس میں پھر، یا ٹیم ورک میں شیئر کر لیں. ٹھیک ہے. اور پھر ان سزاؤں کو یاد رکھنا ہے، ان کو رکھوں گا اور یا رکھوں گی. اور تاریخ کی سب سے بہترین اور مستند کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید میں سے دیکھیں مختلف قوموں کو کیا سزائیں دی گئی تھی، اور اگر ہم وہ سوچیں تو پھر ہمیں گناہوں سے دور رہنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ. آئیے اب اس میں آنے والے اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. خاسئین، ہم نے کہا تھا یانون والی جمع ہے، ٹھیک ہے. خاصی، ذلیل، خاسئون، ٹھیک ہے، یعنی اس کا اسم فاعل ہے. ابھی ہم خاصا کا فعل دیکھیں گے. اب اس کو بڑے غور سے دیکھیں. یہ دیکھیں گول تا والا ہے تو لگتا ہے کہ موعظات اس کی بن جائے گی جمع، لیکن نہیں، مواعظ ہے. اس کو اچھی طرح یہی آتا ہے، آپ کے کوئزز میں آ جاتا ہے. گولتا کی ہے نا تو فوراً ہم سمجھتے ہیں کہ الف تا والی بنے گی، نارملی وہ بنتی ہے نا جمع سالم، لیکن یہ کیا ہے، جمع مکسر ہے. اوپر والی جمع سالم ہے، یہ ٹوٹی ہوئی جمع ہے.
تو مواعظ اس کو اچھی طرح یاد رکھیں، اور اس پہ تنوین بھی نہیں آتی، ہمارے سر ٹیچر نے بتایا تھا اس میں تنوین زا سے آئے گا، تنوین نہیں آئے گی. موعظتن کی الف تا والی نہیں بنے گی، ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیں یہ بات تاکہ بھولے نہ. علم تم سب کو یاد ہے ہمارا UC1 کا ٹیبل، عالمہ یعلم علم، عالم معلوم علم، ٹھیک ہے. اب تو آپ علامہ بھی پڑھ گئے ہیں ماشاءاللہ. جعلا بھی ہمیں بہت پکا اس نے بنایا، جعلا یجلو اجل، جائل مجول جعل. فتح تھا اور یہ ہے سمع. اب آگے کمزور افعال. جی سعدیہ سہیل، پہلے کا کھڑا ہاتھ ابھی کیا. کالا ہر دوسری لائن میں ہمیں مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. کالا یقول قل، قائل مقول قول. اب یہ دیکھیں یہ کالا کے جو حروف کے ہیں کاف واو لام ہے، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ کالا کیسے آ گیا؟ واو کیوں نہیں آیا؟ آئے گا. کمزور حرف ہے نا اس لیے. یہ کمزور حرف ہمیں پتہ ہے ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم اس کا ویسے بناتے نصارہ کی طرح تو ہم کیا بناتے؟ قاوالا، قوالا بننا چاہیے تھا نا، قوالا، ہے نا. تو اور میڈم الف جو ہے نا وہ بھی نہیں آتا مادہ کے حروف میں. الف بھی مادہ کے حروف میں نہیں آتا. اب ویسے تو قوالا بنا تھا نا، قوالا، جی لیکن اب جو زبر ہے نا کاف کے اوپر، تو وہ کہتی میرے بعد الف ہے، وہ الف چاہتی ہے کہ میرے بعد ہو، واؤ نہیں اس کو چاہیے ہوتا. پیش کہتا ہے میرے بعد واؤ آئے. تو اس لیے وہ کمزور حرف جو ہے وہ واؤ پھر ہٹ گیا تو اس کی جگہ الف آ گیا، تو کالا ایسے بن جاتا. اسی طرح پھر یا قولو قل. اب یہاں دیکھیں حمزہ ہم نے کہا تھا، حمزہ جو ہے نا بعض دفعہ ان کی ہیلپ کے لیے آ جاتا ہے، بڑا لاڈلا ہے نا ان کا. یہ دیکھو اب قائلون میں یہاں یہ بھی کیا تھا؟ قابل یون ہونا چاہیے تھا نا، تو واؤ بھاگ گیا تو یہاں حمزہ آ گیا، یہ نوٹ کریں. مقولون تو نارمل ٹھیک ہے نا مفعولون کے پیٹرن پہ، ٹھیک ہے. اور یہ قولون، اس طرح کی چیزیں نا نوٹ کیا کریں ان کی کیا ریزن ہے کیسے ہوتا ہے. یہ سمپل اتنی بات تو آپ کو پکی یاد کرو کہ چونکہ کمزور حرف ہے الف واؤ یہ، اور مادہ میں کبھی بھی الف نہیں ہوتا، شاباش. تو یہ ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں. اور حمزہ بھی کبھی کبھار ان کی مدد کے لیے ان کی جگہ آ جاتا ہے. یہاں حمزہ آ گیا ہوا، ٹھیک ہے. یہ چیزیں نوٹ کیا کریں. یہ تو اب 2 کی باتیں ہیں لیکن ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہیں. کالا کے بعد سیکنڈ جو میکسیمم آتا ہے وہ کانا کا ٹیبل ہے، اور یہ کالا اس کا کوڈ ہے. ان دونوں کا باب کیا ہے اوریجنل؟ باب نصارہ. نصرہ، نصرہ. دونوں کا نصرہ، ٹھیک ہے. تو کانا یا کونو کن، قائنون قانون. اب کن سے کونو بنا، دیکھیں کن سے بنا کونو، کونو یہ کچھ واو والی بھی جمع کی نشانی ہوتی ہے. کن سے کونو بنا، اور مفعول کی اس میں ضرورت نہیں ہے کوئی بھی، کیونکہ وہ ہوا تو ہو گیا خود سے. خاصا، اس میں کیا ہے؟ حمزہ کون سا ہم نے پڑھا تھا QC2 میں جس کے اینڈ میں حمزہ آتی ہے؟ امارا کے شروع میں آتی ہے، اقرا ہے سالہ کے درمیان میں آتی ہے. میم، اقرا. کرا، کرا شاہ اور ڈیفرنٹ آ جاتا ہے. شاہ میں 2 ایک کمزور حرف بھی آ جاتا ہے نا. حمزہ والے صرف اگر دیکھیں تو وہ آتا ہے کرا، ٹھیک ہے. کرا کے اینڈ میں آتی ہے، سالہ کے درمیان میں آتی ہے حمزہ، امارا کے شروع میں آتی ہے. یہ اسی طرح سے ہے کرا کی طرح. خاصا فتح کے باب سے. یخسا، اخسا، خاصیون مخصوم خص. تو یہ خاصی اسم فائل ہے جس کی یانون والی جمع یہاں خاصین آ گئی، ٹھیک ہے. اور یہ بھی اس کے خاصین حمزہ، یہ حمزہ والا فعل ہے. ایسے اب جمع کرتے جائیں. فتح میں ہم نے کون کون سے پڑھے آپ کے ساتھ؟ سارے ہم نے 2 کے بھی شیئر کیے تھے، 3 کے بھی کیے ہیں. ان کو پکے کریے، آپ کی جان نہیں چھوٹنی، یہ تو چلتے رہنے ہیں ساتھ کے ساتھ، ایڈ آن ہوتے جاتے. اب آ گیا موضوع، ہم نے پڑھا تھا وعدہ کا ٹیبل ہم پڑھ چکے نا.
اسے واو، اس میں بھی واو کمزور ہے اور شروع میں آ رہا ہے واو عین اور زو آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی کروانا چاہ رہا ہے؟ جی مسز خلیل، آپ نے تو کروا لیا، عثما شاہد نے نہیں کرایا. عثما شاہد آپ یہ کرا دیں، وغازا کا ٹیبل کرا دیں. هذا يعظ إذ واعظ موعوظ واعظ موعظة. دو اس کے دو مصدر ہیں. واضون بھی ہوتا ہے، موعظتن ویسے بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، واض و نصیحت ہے نا، اس میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو موعظتن یہ یہاں پہ موعظتن، اور نصیحت ہے متقین کے لیے. اور یہ وعدہ کے پیٹرن پہ یہ سارے کمزور ہیں، ان کو غور کریں کس میں کیسے کیا جائے. وعدہ تھا اور وجدہ تھا، از جد اد ایسے آتے ہیں نا سارے. یہ کیا کس کا پیٹرن ہے؟ پیٹرن کس کا ہے؟ وعدہ. دارابا باب کیا ہے؟ دارابا دارابا. شاباش، دارابا. یہاں سے ہم یاد رکھیں گے نا، زیر سے دارابا. ویری گڈ، ایکسلنٹ. دیکھیں اگر آپ اس طرح کی آپ کو چیزیں سمجھ آتی ہیں تو آگے زندگی آپ کی بہت آسان ہوگی. اختلافہ کے پیٹرن پہ اعتدا، ایکچولی ہم نے ابھی احتدا پڑھنا ہے، یہ اس کے ٹائپ پہ ہے. ابھی دیکھ لیں اس کو، پھر نیکسٹ ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے. اعتدا یعتدی، اعتدا یعتدی، اعتدی. اب یہاں چلا جاتا ہے فعل امر میں. معتدن، معتدن، اور معتدن کے ساتھ علیہ ہی لگتا ہے کیونکہ ایکچولی پھر ایک جیسے معنی آ جائے. اعتداءن، تو یہ ہم وہ جب اچھی طرح پڑھیں گے احتدا تو پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی. اس لیے ہم ابھی اس کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں. ابھی ہم مسز خلیل اس کو ہم ابھی چھوڑ رہے ہیں یہاں. تو الحمدللہ کوئی کسی کا سوال ہو تو بتا دیں، پھر میں جو ہے اس کے بعد گرامر شروع کر دوں. ایک دو سوال ہم ابھی لے سکتے ہیں. کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ساری سمجھ آ گئی؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ ہاں نا میں جواب دے دیجیے. نہیں میم. چلیے پھر ہم سب کلیئر ہے. جی اب ہم قرآن گرامر کا حصہ، جی گرامر کا حصہ پڑھتے ہیں. تو آج ہم عدلہ پڑھیں گے، ٹیبل. ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے صفحہ 9 کے اشارہ سی کے ساتھ گرامر میں عدلہ. کیا لگ رہا ہے اس کو غور سے دیکھیں، کس باب سے ہوگا؟ دلہ افعال افعال دارابا حمزہ زبر والا اگر لگا تو کون سا باب ہوگا؟ افعال افعال. ویری گڈ. اور یہاں آخری پہ تشدید ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ڈبل حرف بھی ہے اس میں، ہے نا. ہم نے دلہ کے دلو پڑھا تھا نا، اس کے پہلے یہ حمزہ. یہ یاد رکھے حمزہ جہاں لکھا ہوا ہو اور زبر والا ہو تو یہ باب افعال ہے. اس کو کہتے ہیں حمزہ قطعی، پکا پکا. یہ اس لیے اس کو لکھتے ہیں، باقی حمزہ لکھ کے نہیں جاتے. ٹھیک ہے، لیکن الف کے نیچے ہم زیر لگا دیں تو اس کا مطلب ہم کہتے ہیں یہ حمزہ زیر ہے، لیکن یہ ہمیشہ لکھا جاتا ہے اور یہ زبر سے ہے. لیکن یہ ساتھ اس میں ڈبل حروف بھی ہے. علامہ کو ہم نے ڈبل حروف اس سے نہیں کہا تھا کہ وہ اس کے مادے کے حروف میں نہیں تھا، یہ اس کے مادے کے حروف میں. کیا بنے گے مادے کے حروف؟ داد لام لام. اور یہ جو حمزہ ہے زبر والا یہ کیا ہے؟ یہ اس کا باب کا، پیٹرن کا. باب افعال کا ہے حمزہ. ٹھیک ہو گیا. یہ چیزوں کی اگر آپ کو پہچان کرنے کی کوشش کریں، ٹیبل تو فٹافٹ میں کرا دوں. میں اس لیے اس پہ ٹائم لگاتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا اپنے ذہنوں میں سوچیں گے نا، آپ کو پکا انشاءاللہ یاد رہے. اور ٹیچرز موڈ میں بیٹھا کریں. ہم نے QC1 سے آپ لوگوں کو بتایا کہ میں نے آگے سکھانا ہے، کسی کو بتانا ہے تو میں اچھی طرح سمجھ لوں تو آٹومیٹیکلی آپ کی بہت توجہ ہوگی. ویسے توجہ سے کرتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. تو عدلہ اسلمہ کے وزن پہ ہے، 68 ٹائمز آیا قرآن پاک. اب ہم یہ تو سب کو سٹوری یاد ہو گئی اب تک. ٹھیک ہے، کہ مزید فی افعال وہ ہے جن میں کہ زیادہ کیا گیا اس میں. ٹھیک ہے،
تو کبھی تو اس کے مادے کے حروف میں سے یہ کو ڈبل کر لیتے ہیں، کبھی اس کے شروع میں کوئی ایڈ کر لیتے ہیں، کبھی درمیان میں ایڈ کر لیتے ہیں. تو علامہ سے علامہ ہم نے پڑھا، سالمہ سے اسلمہ، اور یہ اسلمہ کے ہی پیٹرن پہ ہے جو کہ باب افعال ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے اتنی آسانی کی، انہوں نے کہا 3 جملے یاد کر لیں تو آپ کو 8 افعال کے ماضی کے صیغے اور پلس ان کے مصدر جو ہیں وہ یاد ہو جائیں گے. جی ہے، ریس کیجئے، کون کے جملے مجھے ذرا ریوائز کرا دیں، مجھے بھول جاتے ہیں ایسے، آپ ریوائز کرائیں. جی اسما شاکر، پہلے 2 آپ کرائیے، سسٹر نسیم اگلا والا جی کرائیے، میں ریوائز کرا دیں. تعلیم اور محاسبے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اختلاف مت کیجیے. نہیں، پہلے یہاں سے پہلے یہ ساتھ یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد علامہ علامہ حاسبہ اسلمہ. اسلمہ. یہ کیا ہے علامہ حاسبہ اسلمہ جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. اور اور یہ تعلیم محاسبہ اسلام اسلام یہ یہ ان کے مصدر ہے. مصدر ہے. ویری گڈ. اب دوسرے جملے پہ آؤ، اب کہیے جی، اب اس کو پڑھیں. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلافا استغفرا. ٹھیک ہے نا، یہ دونوں اس کے ماضی کا پہلا صیغہ ہے اور یہ دونوں اس کے باب ہے. شاباش، ٹھیک ہو گیا. اب آ گیا اگلا جملہ، وہ اب کسی اور سے ہم پوچھ لیتے ہیں. جی سسٹر نسیم سے میں نے کہا تھا، سسٹر سائمہ آپ سے بات نہیں کر پاتا. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. ویری گڈ. تدبرا تدارسا انقلابا. 3 جملوں سے آپ نے 8 افعال کے ماضی کی چابی بھی سیکھ لی، اور آپ نے اس سے یہ ان کے مصادر سیکھ لی. اور اس سے کیا فائدہ، ان سے ہم اس کے باب بھی سیکھ لیتے ہیں. کیسے باب سیکھتے ہیں؟ ان کے روٹ لیٹرز کی جگہ فا عین لام کو ڈالیں تو اس کا باب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے تعلیم ہے تو اس میں فا عین لام ڈالیں گے، عین لام اور میم اس کی جگہ یہ ڈال دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ تفعیل. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ افعال، مفعلہ، افتعال، ٹھیک ہے، استفعال، یہ اس طرح سے بنتے جاتے ہیں. اور اس کو پریکٹس کریں 2-3 دفعہ لکھ کے، آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. یہ دیکھیں یہ ایسے بن رہا ہے. اتنا انہوں نے اچھا طریقہ نکالا ہے، ورنہ جیسے گرامر روٹین میں سکھاتے ہیں تو وہ بہت مشکل ہوتی ہے. بالکل بھی ہمیں کوئی غلطی نہیں لگتی. ایسے بھی یاد کر لیں آپ، 2 دفعہ پڑھتے ہیں 3 دفعہ یاد ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اس سے بھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو بھی اب آئے تو ہمیں پہچان ہو جانی چاہیے فوراً، کیونکہ جیسے ہی آپ نے کوئی 4 حرف والا ماضی کا پہلا صیغہ دیکھا، حروف 4 ہے، روٹ لیٹرز 4 نہیں میں کری، وہ تو 3 ہی ہوتے ہیں. یہ سب کو پتہ نا کہ روٹ لیٹرز تو 3 ہی ہیں، حروف 4 ہے اور سینٹر والے پہ تشدید ہے، تو یہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ یہ علامہ والا باب ہوگا، جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ تفعیل ہے. اسی طرح سے اگر ایک الف آ رہا ہے اس کے عین کلمہ کے بعد، اس کو ہم کہتے ہیں عین کلمہ، لام کلمہ، میم کلمہ، میں نے سوری فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، اس طرح سے ہم کو کہتے ہیں. تو یہاں جب الف آ جاتا ہے تو فوراً ہمیں پتہ ہے کہ یہ محاسبہ والا، مفاعلہ والا باب ہے، یہ حاسبہ کی طرز پہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اسماء اور باقیوں میں بھی آپ نے یا ان کے شروع میں حمزہ سین اور تا آ جاتا ہے، اس کے شروع میں حمزہ اور پھر جو ہے فا کلمہ کے بعد تا آ جاتا ہے. اس طرح سے ہم یاد رکھتے ہیں تو ہمیں پہچان ہو جاتی ہے. جیسے جیسے آگے آپ پڑھیں گے، اب یہ سٹوری تو آپ کو اچھی طرح سے سب یاد ہے کہ ہم نے 4 صحت مند افعال پڑھے، فتح، نصرہ، ضربہ، سمعہ. پھر ہم نے کمزور افعال پڑھے جن کے شروع میں آتا ہے کمزور حرف وہابا، وعدہ، جن کے درمیان میں آتا ہے کالا زادہ، جس کا اینڈ میں آتا ہے دعا، حدا. پھر ڈبل حروف والے تھے زنا، دلہ. آج ہم عدلہ پڑھ رہے ہیں اسی طرح سے. ٹھیک ہے، وہ باب افعال سے چلا گیا کیونکہ شروع میں حمزہ آ گیا. تو حمزہ والا بھی آئے گا. پڑھ لیا ہم نے آمنہ، آمنہ ہم نے آلریڈی پڑھ لیا. مزید فی میں بھی، تو مزید فی میں بھی اسی طرح ہم نے پہلے 8 افعال صحت مند پڑھے، پھر ہم نے جو ہے علامہ کے پیٹرن پہ ہم نے واللہ پڑھا، پھر حاسبہ کے پیٹرن پہ ہم نے نادا پڑھا، اسما پہ اور بھی ہم نے پڑھا، اقامہ، الکا، اور کیا ہم نے پڑھا؟ ہم نے ارسلہ پڑھا، ٹھیک ہے، ارادہ پڑھا اقامہ کے ساتھ، الکا پڑھا،
اس طرح سے اب یہ ہم عدلہ پڑھ رہے ہیں. اسی طرح سے سارے یاد رکھیں جو ہم جو پڑھ چکے ہیں. اس طرح پھر اختلاف استغفارہ کے پیٹرن پہ بھی ہیں. یہ حمزہ والا ہم آلریڈی آمنہ پڑھ لیا, آگے ہم اور بھی پڑھیں گے حمزہ والے. اور سب سے زیادہ ہم نے باب افعال کے ہی پڑھے ہیں, ہے بھی سب سے زیادہ اسی کے 4500 4500 کے. تو اچھا دلہ کا کیا مطلب تھا؟ وہ گمراہ ہوا ہے نا, یاد ہے ٹیبل دلہ دلہ یو دلو درابا کے پہ تھا, گمراہ ہوا. عدلہ اب یہ مزید فی ہوا تو معنی بھی کچھ مزید ہو گیا, اس نے گمراہ کیا. ٹھیک ہے, شروع میں حمزہ زیادہ ہے تو ہمیں فوراً پتہ چل گیا, اور حمزہ کا سائن ساتھ لکھا ہوا ہے تو یہ باب افعال ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور تو دلہ گمراہ وہ گمراہ ہوا, عدلہ اس نے گمراہ کیا. ٹھیک ہو گیا. اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بنانے کا. ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں بھی ہمیں دلہ میں بھی ایسے کیا تھا کہ ہم یہاں میں ڈبل جو ہے لام اس کو کھول لیتے, علیحدہ علیحدہ کر لیتے, تو پھر ایک پہ زبر آ جاتی ہے, دوسرے پہ جزم آ جاتی ہے. تو یہ اس طرح سے ٹیبل بنتا ہے. عدلہ اس نے گمراہ کیا, عدلون سب نے گمراہ کیا, عدللتا آپ نے گمراہ کیا, عدللتو میں نے گمراہ کیا, عدللتم آپ سب نے گمراہ کیا, عدللنا ہم سب نے گمراہ کیا. جی سسٹر سائمہ زاہد کروائیے, ہمیں ریوائز کرا دیں. ازلہ اس نے گمراہ کیا, ازلو ان سب نے گمراہ کیا, ازللتا آپ نے گمراہ کیا, ازللتو میں نے گمراہ کیا, ازللتم آپ سب نے گمراہ کیا, ازللنا ہم سب نے گمراہ کیا. ایکسیلنٹ. جی اب نیکسٹ جس کا ہاتھ تھا نسیم کا تھا, شاید سسٹر نسیم کا. جی حل عدلہ کا کیا جواب دیں گے؟ ما عدلہ. اب ماں اس سے استعمال کیا کہ گمراہ کرنا اچھی بات تو نہیں ہے نا, تو اس لیے نہیں, اور ماں ماضی کے نفی کے لیے ہم ما یوز کرتے ہیں, اور مدارے کی نفی کے لیے کیا یوز کریں گے؟ لا. لا عدلو حل ما عدلو. ما عدلو, میرا ہاتھ اسی طرف رہا دونوں میں. ٹھیک ہے, دوسری طرف نہیں کیا, چینج نہیں ہوا, اس لیے کہ اس میں کوئی چینج نہیں ہوتا کیونکہ یہ غائب کا صیغہ ہے. لیکن یہاں پہ پھر جب لائن کے نیچے ہم آتے ہیں حل عدلتا, لا انگلی سے عدلتو. سامنے, ما عدللتو, تا کا جواب تو سے, شاباش. حل عدللتم, ما عدللنا. ویری گڈ. تو یہ ہمیں پتا ہے کہ تم کا جواب ہم نے نا سے دینا اور تا کا جواب ہم نے تو سے دینا. ویری گڈ. اوپر اس کو لانے کے بجائے خود جاتا. ٹھیک ہے, ما عدللنا. یہ کانسیپٹ ایک دفعہ کلیئر ہو گیا تو کوئی. اب اس کے ساتھ احدہ, حل عدل احدہ, کہ اس نے کسی ایک کو بھی گمراہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, ما عدل احدہ, ما عدل احدہ, اس کا جواب آ جائے گا. ٹھیک ہے, اب حل عدللتا احدہ, نام ما عدللتو احدا. عدللتو احدہ, سوری میں غلط. حل عدللتم احدہ, نام ما عدللنا احدا. بس پکا کرنے کے لیے بتا رہے ہیں, ہے تو چیز وہی نا, ہم صرف احدہ ایکسٹرا آ گیا کہ کسی ایک کو. تو تم کا جواب نا سے, بس یہ چیز ہم یاد رکھیں گے تو اینڈ میں جو پھر گرامر کی ایکسرسائز وہ دی ہوتی ہے, غلطی نہیں ہوتی الحمدللہ. اب آ جاتے ہیں ہم فعل مضارع پہ. چونکہ باب افعال ہے, بلکہ اس کو مجھے پیچھے لے جاؤں, تو اس کا فعل مضارع کیسے کس سے شروع ہوگا؟ پیش سے شروع ہوگا. کسی ون میں ہم نے جتنے افعال پڑھے ان کا فعل مضارع زبر سے شروع ہوتا تھا. یفتح, یفعلو, یضربو, زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے, تھرو آؤٹ. کمزور بھی پڑھے تو زبر کے ساتھ. پیش والا جو ہے وہ صرف ان 3 ابواب میں, اور ان کے اگر آپ حروف دیکھیں, حروف ماضی کے پہلے کے 4 حروف ہیں, 4 حروف والا فعل ہو, 4 حروف والا, اور مزید فی ہو تو پیش والا مضارع ہی بنے گا. تو اس میں کون کون سے باب آ جاتے ہیں؟ باب علامہ تفعیل آ جاتا ہے, مفعال آ جاتا ہے, اور افعال. ان تینوں بابوں میں پیش والا مضارع جو کہ کہیں اور نہیں. یہ ہم نے یاد رکھنا.
युदिल्लु वो गुमराह करता है, युदिल्लुना वो सब गुमराह करते हैं, तो दिल्लु आप गुमराह करते हैं, उदिल्लु मैं गुमराह करता हूँ, तो दिल्लुना आप सब गुमराह करते हैं, नुदिल्लु हम गुमराह करते हैं। जी कौन इसको हमें रिवाइज करवाएगा? जिससे जी परवीन आबिद आप करवाइए। जी मैम, युदिल्लु हाँ वो आप, हाँ गुमराह, फिर आपसे करवाते हैं, जी करवाइए। युदिल्लु वो गुमराह करता है, युदिल्लूना वो सब गुमराह करते हैं, तो दिल्लु आप गुमराह करते हैं, उदिल्लु मैं गुमराह करता हूँ, तो दिल्लूना आप सब गुमराह करते हैं, नुदिल्लु हम सब गुमराह करते हैं, हिया तो दिल्लु वो औरत गुमराह करती है। एक्सीलेंट, जबरदस्त हो गया। तो हमें ये अगर चाबियां मिल जाती हैं ना तो फिर आगे बनाना हमें क्यों, लेकिन ये पेश हमने याद रखनी है कि ये सब थ्रू आउट पेश ही चलेगी, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट ये बात। हल ये युदिल्लु का जवाब ला युदिल्लु। अब यहाँ देखो मजारे आ गया तो ला से जवाब आएगा, हल युदिल्लुना ला युदिल्लुना। लेकिन अगर मैं कहूंगी हल तो दिल्लु, क्या जवाब देंगे? जी कोई बता दे। ला ला अदिल्लु, उदिल्लु, ला उदिल्लु, हल तो दिल्लुना ला नुदिल्लु, ला ला युदिल्लु, नुदिल्लु, ठीक है। तो अभी हमें कोई मुश्किल नहीं समझ आ वो इसमें पड़ती कि हमें ये पता चल गया कि हमने वाहिद यानी मैं और हम, अगर तुम और तुम सब का इशारा तो उनका रिवर्स होगा। देखा यहाँ मेरा इशारे का रुख बदल जाता है, यहाँ कोई रुख नहीं था बदला, हल युदिल्ला ला युदिल, ला युदिल, तो इधर ही मेरा हाथ रहा दोनों दफा। लेकिन जैसे ही मैंने कहा हल तो दिल्लू, तो उसके मैंने रिवर्स कर लिया, ला उदिल। इशारे कर लिया करें तो उससे भी फिर चीजें याद आ जाती। अब अमर का सीगा बहुत ही आसान है, जैसे हमने असलमा किया था इसी तरह से अदल्ला फिर माजी से डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सिर्फ सेकंड लास्ट के नीचे यानी जो है तो डबल को छोड़ दे, इसमें जेर लगानी है। जनरली एंड में क्या होता है, ठीक है, हमजा सीन लाम, और ये चूंकि तशदीद है तो तशदीद पे आप जज्म नहीं दे सकते, तो अदिल्ला है। अगर हमने जज्म देनी हो इसको तो हम क्या कर सकते हैं, इसको खोल सकते हैं, दोनों लामों को खोल लो, फिर क्या बनेगा, अदलिल, अदिल, अदिल, अदिलल, आजिलन। हाँ हाँ, जैसे हमने इसमें भी अदल्ला में भी हमने बनाया था, अदलील बनाया था, है ना, अदलील। तो इसमें भी अदिल देखते हैं कैसे डबल में बनता है, लेकिन जैसे हमने अदल्ला में तो बनाया था ना, अदलील, जन्ना में भी हमने बना लिया था उज़नून, देखते हैं इसमें बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि इस तरह बन जाते हैं ना इनके भी डबल। इन्होंने खैर सिंगल ही दिए हुए हैं। जी कौन करवाएगा फेल अमर और फिर इसकी चाबियां? देखिए बस ये बात याद रखने वाली है, जब तशदीद होती है उस पे जनरली जज़म नहीं आ सकती, तो फिर हम एक जबर लगाते हैं, वरना फेल अमर में जज़म आती है ना। अस्लिम था, अस्लिम, है ना। तो लेकिन ये चूंकि कमजोर हरफ, सॉरी डबल हरफ वाला है, तो इसलिए इसमें आएगी ला तो दिल्लू, वरना यहाँ जज़म आती, ला तो दिल्ला, ला तो दिल्लू जबर आएगी, अदिल्ला ला तो दिल्ला, अदिल्लू ला तो दिल्लू, वो फिर इस तरह से बन जाएगी। जिसने पहले नहीं करवाया हम उनको बारी देंगे। जी सिस्टर रक्षंदा आप करवाइए। जी रक्षंदा आदिल्ला कराएंगी, फिर सिस्टर मुनीबा से कराती हूँ जी। आदिल्ला तू गमराह कर, आदिल्लू तुम सब गमराह करो, ला तू दिल्ला तू मत गमराह कर, ला तू दिल्लू तुम सब मत गमराह करो। एक्सीलेंट। देखिए सिस्टर ने ये हमें बता दिया कि इसका मतलब क्या है, कि तू गुमराह कर, तू गुमराह, तुम सब गुमराह करो, तू मत गुमराह कर, तुम सब मत गुमराह करो। इसका ये ताकि हमें याद रहे, जब हम उर्दू टू अरबी ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो उसमें हमें पता चल जाए कि हमने कौन सा सीगा लगाना है ना, उससे हमें याद रहेगा। सिस्टर मुनीबा आप भी करवा दीजिए एक बार। सिस्टर अदिल्ला गुमराह कर, अदिल्लू गुमराह करो, ला तो दिल्ला तू मत गुमराह कर, ला तो दिल्लू तुम मत गुमराह करो।
یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اس کا ڈفرنٹ آ رہا ہے کیونکہ یہ اب کیا رہ گیا, اب رہ گیا فعل اسم فاعل 3 ہم نے اب اسما بنانے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اچھا بھی بول چال رہ گئی ہے, پہلے وہ بھی کر لیں. وہ اب ہمیں سب کو پتا ہے کہ اس کا جواب ہم کس سے دیتے ہیں, لا تدل. دلو اب انہوں نے نہیں والا صرف کیا ہے, لا ادل. ٹھیک ہے, اور یہ چونکہ فعل مضارع ہے, اس کے شروع میں اور اس کے اینڈ میں دونوں میں پیش آنا ہے, یہ یاد رکھیں. یہاں اس جمع آئے گی, لا تدل لا ندلو ندل. ایکسلنٹ, بالکل ٹھیک ہے, الحمدللہ. اسلمہ سے ہم نے بنایا تھا مسلمون اور مسلمن. اب ہم اس میں کیا کریں گے, اس کو ہم اوپر کر دیں. ٹھیک ہے, تو عدلہ سے مدلن مدلن, کیونکہ یہ تشدید والا آ رہا ہے تو اسی کو اب ہم سیکنڈ لاسٹ کنسیڈر کریں گے, دوت کوئی, اس کے نیچے زیر اور اس کے اوپر زبر. اور شروع میں ہم نے کیا دونوں کو کیا لگاتے ہیں, اس کے مطلب منہ کو لگا دیں, یعنی اس کے شروع میں میم پیش والی لگا دیں. ٹھیک ہے, اور جب مستر تو ویسے ہی ہمیں آتا ہی ہے کہ اسلام کے پیٹرن پہ ہم نے بنایا, تو ادلال. یاد رکھیں کہ یہ اسما ہے, ان سب پہ تنوین آ سکتی ہے. پھر ادلال بھی ہم پڑھ لیتے ہیں, ہم ادلالن بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اب ہم نے دیکھ لیے. تو یہ اب کس کس کا ہاتھ ہے, کروا دیجئے. جی نبیلہ اظہر کرائیں گی, اور اس کے بعد جس نے اور کس نے نہیں کرایا, جی نبیلہ آپ کروائیے. مدلن گمراہ کرنے والا, مدلن نہیں, ایک جس منٹ کو رکے, گمراہ مدلو نہیں کہنا, یا تو مدل کہیں پھر یا مدلون کہیں گے. مدلن مدلون گمراہ کہیں تو کرنے بتا, ہاں, کیونکہ اگر تشدید ہے تو مدلون گمراہ کرنے والا. مدلن جس کو گمراہ کیا جائے, ویری گڈ. ادلالن گمراہ کرنا. گمراہ کرنا, ادلالن گمراہ کرنا, افعالن. ٹھیک ہے, اسی پیٹرن پہ چلتا ہے. جی سمینہ دورانی آپ بھی کروا دیجیے. جی مدلن گمراہ کرنے والا, مدلن جس کو گمراہ کیا جائے, مدلن. مدلن جس کو گمراہ کیا جائے, شاباش. ادلالن گمراہ کرنا. گمراہ کرنا, ایک دفعہ پھر کروا دیجیے. مدلن گمراہ کرنے والا, مدلن جس کو گمراہ کیا جائے, ادلالن گمراہ کرنا. ایکسیلنٹ, بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہم نے سیکھ لیا کہ اس طرح سے ہم اس کے 3 اسما بنا لیتے ہیں. ٹیبل ہمارا ہو گیا کمپلیٹ. اب ہمیں پتا ہے کہ مونس کا صیغہ ماضی کا کیا کرتے ہیں, پہلے ماضی کے صیغے کے ساتھ ہم تا لگا کے اس پہ جزم دے دیتے ہیں, تو عدلت بن جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ تو تدلو آپ آلریڈی بھی بول چکے میں. اب آپ نے جی مسز خلیل آپ کروائیں گی ماضی, مسز پروین عابد کرائیں گی مدارے, اور سعدیہ ویل کروائیں گی لاسٹ والا پارٹ. چلے جی. اضلہ اس نے گمراہ کیا, اضلو ان سب نے گمراہ کیا. ازلال کا آپ نے گمراہ کیا, شاباش. ازلال تو میں نے گمراہ کیا. ازلال تم آپ نے گمراہ کیا. ازلالنا ہم نے گمراہ کیا. ازلت اس عورت نے گمراہ کیا. عدلت, شاباش, اس عورت نے گمراہ کیا. ٹھیک ہے, شاید ادھر کا ہاتھ نظر نہیں آتا. جی کس کو کہا تھا فعل مضارع کروائیے. مجھے کہا تھا جی جی پروین کو. یدلو وہ گمراہ کرتا ہے, یدلونا وہ سب گمراہ کرتے ہیں, تو دلو آپ گمراہ کرتے ہیں, ادلو میں گمراہ کرتا ہوں, تو دلونا آپ سب گمراہ کرتے ہیں, نو دلو ہم سب گمراہ کرتے ہیں, ہیا تو دلو وہ عورت گمراہ کرتی ہے. جی نیکسٹ کروائیے. عدلہ گمراہ کر, عدلو گمراہ کرو. لا تدلہ مت گمراہ کر, لا تدلو مت گمراہ کرو. مدلن گمراہ کرنے والا, مدلن جس کو گمراہ کیا جاتا ہے, ادلالن گمراہ کرنا. اب یہ جب ایسے کر لیتے ہیں اب یہاں پہ, تو اس کے بعد جنرلی ہم کہتے ہیں ہوا عدلہ ہیا عدلت. ٹھیک ہے, ہوا تو یدلو,
हिया तुदिल्लु, इस तरह से भी सीखें। हुआ अदल्ला, ये नीचे माजी का कर है, हुआ अदल्ला हिया अदल्लत, ठीक है। और फिर हुआ युदिल्लु हिया तुदिल्लु, और कुछ लोग आ गए इससे भी कि अंता तुदिल्लु और हिया तुदिल्लु। हिया तुदिल्लु गायब का सिगा है, अंता तुदिल्लु जो है वो हाजिर का सिगा। तो ये हाजिर चीजों का। की भी पहचान रखें जी। अब नेक्स्ट मैडम इसका हाथ है जिसकी बारी नहीं आई, सबकी आएगी। सिस्टर रक्षांदा 6 चाबियां करवाएंगे जी। कोई प्लीज जी 6 चाबियां अदल्ला करवा दे जी। अदल्ला युदिल्लु अदिल्ला मुदिल्लुन मुदल्लुन इदलालुन। और इसके हरूफ मादा बता दीजिए। द्वाद लाम लाम इसकी तो आसान है, शाबाश। और ये हमजा जो है ये इसका बाब बाब का है, हमजा है, बाब बाबे बाबे इफ़आल, इफ़आल। शाबाश। चलिए जी, अब सवाल, अल्लाह गुमराह करता है काफिरों को। अल्लाह गुमराह करता है, अल्लाह गुमराह, अल्लाह गुमराह करता है कि पहले करे, युदिल्लाहुल काफिरीन। नहीं गुमराह करने के बाद करता है कि क्या ट्रांसलेशन करेंगे? मैम युदिल्लु युदिल्लु जी। अल्लाह युदिल्लुल काफिरीन। दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन प्रेफरेबल जो है युदिल्लु, युदिल्लु अल्लाह काफिरी, अल्लाहुल काफिरीन, अल काफिरीन, काफिरीन लिखेंगे, ठीक है। उसमें अगर हम इस तरह बनाने को दोनों तरह से, मेरे जो टीचर ने बताया उनका तो दोनों तरह से बन जाता है, लेकिन बेहतर इसलिए है कि युदिल्लु हम फेल पहले ले लें, फिर ये फाइल आ जाता है ना अल्लाह, और ये फिर वो आगे से मफूल इनका आ जाता है। तो युदिल्लु अल्लाह, अल्लाहुल काफिरीन, अल काफिरीन यानी साथ करके आप लोग, प्रेफरेबली ये है कि युदिल्लु पहले आ जाए। वैसे इस तरह भी कर लें, पहले अल्लाह भी ले आएंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन वो बेहतर है। तर्जुमा कीजिए उर्दू में। हाँ जी, क्या करेंगे? वो का मतलब और अल्लाह गुमराह किया फिरौन की और कौम मैं उसने गुमराह गुमराह, ने अपनी कौम को, ठीक है। और गुमराह किया फिरौन ने अपनी कौम को, कौमा हु, उसकी कौम यानी अपनी कौम। ये देखिए ना, अब यहाँ भी अदल्ला पहले आया ना, तो यहाँ भी तर्जुमे में तो हम कहते हैं ना फिरौन ने गुमराह किया, तो इसी तरह से अल्लाह गुमराह करते में हम जो है अदल्ला पहले लाएंगे, करता है युदिल्लु लाना ना हमने यहाँ, युदिल्लु, ठीक है। युदिल्लु लाएंगे पहले और अल्लाह लाएंगे बाद में। देखिए यहाँ से भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। समझ आ गई? फेल पहले लाए और अल्लाह बाद में, हर फेल। क्लियर है? ठीक हो गया ना? कौमा हु 2 टुकड़े हैं, उसकी कौम यानी अपनी कौम को। अरबी में नहीं में जवाब दीजिए। हल अल दल तल कौमा, माँ हाँ अल्लल्तु कौमा, अल दल तुल कौमा, बिल्कुल ठीक, शाबाश। अब इसी की तरह से अहब्बा का फेल आ जाता है, अहब्बा, हा बाबा इसके रूट लेटर्स हैं, और ये जीफी है हमजा जी। साइमा करवाइए, शाबाश। अहब्बा, अहब्बू, अहबब्ता, वेरी गुड, वेरी अहबब्तु, गुड, वेरी गुड। अहबब्तुम, अहबबना, अहब्बत। हाँ, यहाँ फिर तशदीद दोबारा आ जाती है जी, इधर दोबारा, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। ये फेल मदारे भी कराएंगी जी मैं कराती हूँ। जी, कराइए। युहिब्बु, युहिब्बूना, तुहिब्बु, उहिब्बु, तुहिब्बूना, नुहिब्बु, हिया तुहिब्बु। वेरी, आहिब्बा, ये फेल अमर है। इसमें बन जाता है अहबिब, अहबिब भी इसका तो बन जाता है, दो बनते हैं ना शद वालों के फेल अमर, अहबिब बन जाएगा ना, इसका बन जाएगा। इसी तरह से अदलिल भी बन जाएगा, उसका भी बन जाएगा अदलिल, क्योंकि इनके दो आते हैं, क्योंकि दूसरा दफा लिखा होता है कहीं ना, फिर समझ नहीं आती कि ये क्या है, इसलिए मैंने इसका हाँ बताया था। चले से आहिब्बा, शाबाश, आहिब्बु, ला तुहिब्बा, ला तुहिब्बु, शाबाश, मुहिब्बुन, वेरी गुड। मुहब्बुन, और इहबाब, इहबाब। इहबाबुन जेर के साथ,
اسلام زیر ہوتا ہے نا احباب ایکسیلنٹ. چلے جی الحمدللہ. اب آپ لوگ اس کو کر لیجئے. دوسری یہ سب آپ کو یاد ہے صحت مند ثلاثی مجرد کے باب، پھر اس کے بعد کمزور ہے ان کے کوڈز آ جاتے ہیں، پھر دو یکساں حروف والے بھی ہم نے کیے. یہ سارے ثلاثی مجرد تھے. یہ کیا ہے کہ اس میں بھی ثلاثی مزید فی ہے، مزید فی ثلاثی مین 3. ثلاثی مزید فی اس لیے کہ روٹ لیٹرز ان کے بھی 3 ہیں. سمجھ آئیے؟ تو اس میں ہم نے علامہ یعلم علم، پھر حاسبہ یحاسب حاسب، اسلم یسلم اسلم، سے تدبرا یا تدبر تدبر، پھر تدارسا یا تدارس تدارس، انقلبا ینقلب انقلب، اسی طرح سے اختلف یختلف اختلف، استغفرا یستغفر استغفر. اس میں ایک دم سے پھر اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ان تینوں باب میں پیش والا فعل مضارع بن رہا ہے. یہاں بھی پیش ہے، ٹھیک سے نظر نہیں آ رہی. اور جو صحت مند ہیں ان کے سب کے دیکھیں یہ اس میں اینڈ میں جو ہے فعل امر کے اینڈ میں جزم آئے گی، اس میں کئی جگہ ڈالی نہیں گئی. اس کے بعد اس کے علاوہ باقی پھر ان کے مضارع جا رہے ہیں زبر والے ہی بن رہے ہیں. اور جتنے پہلے ہم نے یہ پڑھے تھے ان سب کے فعل مضارع زبر والے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے یاد رکھا. جی مسز پروین عابد. میڈم یہ جو چوتھا آپ کہہ رہی تھی کہ 4 کے پیش سے بنتے ہیں، ہاں تو میں چوتھا یہ کہہ رہی تھی کہ اگر 4 حروف ہوں، کہیں کوئی فعل دیا ہو، جیسے بدلا کہیں دیا ہو، نزلہ ٹھیک دیا ہے ہو، نزلہ دیا ہو، تو حروف ٹوٹل 4 ہیں اور سینٹر والے میں جو ہے وہ تشدید ہے، تو فوراً ہمیں پتہ ہے باب تفعیل سے ہے اور اسی حساب ٹھیک ہے سے آپ اس کا مصدر بنا لیں گے. سبا ہے تو تسبیح بن جائے گا، نزلہ ہے تو کیا بن جائے گا؟ تنزیل بن جائے گا. نزلہ انزلہ سے آتا ہے، اسلمہ سے بھی آتا ہے، پھر اس کا بنے ٹھیک گا ہے. انزال. لیکن نزلہ ملٹیپل بابوں سے وہی روٹ ورڈ سے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں آگے. اگر آپ کو بیسک کلیئر ہوگی نا پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کس باب سے ہے. بالکل ایسا میں کوشش تو کرتی ہوں کہ بیسک چیزیں آپ کو سمجھاؤں. ٹیبل تو لکھا ہوا آپ یاد کر لیں گے، لیکن بیسک چیزیں آپ کو جو ہے سمجھ میں آئیں گی تو بڑی اچھی بات ہے. آپ لوگوں کو جو کوئی ڈیفیکلٹیز ہیں پلیز لکھتے جائیے، تو پھر جیسے ہو تو آپ انشاءاللہ اس وقت ہم پوچھ سکتے ہیں. ہوم ورک ساتھ امید ہے آپ کو یاد ہے اور آپ کر رہے ہیں، اور اپنی ورک بک بھی کمپلیٹ کیجئے، اور جو ہے گوگل ہوم ورک سن کے رہتے ہیں. جی یہ میں بات ختم کر لوں، بات سنتی ہوں. اور یہ بات کبھی نہیں بھولنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کو نہیں بھولنا اور چھوڑنے کی بات نہیں کرنی، آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. اور ہمیشہ اپنے بھی اور سب ساتھیوں کے لیے دعا کریں ربی زدنی علما. تو آئیے ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.